बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि अली लारीजानी जो कि ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी थे, उनको उनके बेटे समेत शहीद कर दिया गया है। और उसके बाद फिर जो इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया है, तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम की हैं और बदला लेने का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरा आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जासूसी की जा रही थी और कुछ हसास इंफॉर्मेशन इंटरनल मामलात की बाहर भेजी जा रही थी। उस पर उन्होंने पूरी की पूरी जो स्पेशल ब्रांच की जो अपनी सिक्योरिटी टीम थी उसको तब्दील कर दिया है। और उसके बाद फिर इमरान खान रिहाई मूवमेंट का भी इन्होंने आज से ऐलान कर दिया है, जिसका बाज़ाब्ता आगाज़ ईद के बाद से करने जा रहे हैं। तो जनाब हुकूमत ने भी अपने पुर्जे जो है वो निकाल लिए हैं और उन्होंने कहा कि इस रिहाई मूवमेंट के नाम के ऊपर अगर मौजूदा हालात में कोई अमन अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई तो उसका फिर जो है वो मुंह तोड़ और भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान की जो सलामती कौंसिल है उसके सेक्रेटरी थे और अली लारीजानी साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं, ईरानी पार्लियामेंट के बहुत से ओहदों पे रहे हैं, पढ़े लिखे शख्स थे। और ईरान की जो स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी को बनाने में हिकमत अमली और ईरान की तरक्की, ईरान का दुश्मन को जवाब देना, उस हवाले से इनका एक बड़ा नाम था। बहरहाल ये अपनी बेटी के घर गए थे मशरक़ी ईरान में, तो ज़ाहिर है मैंने पहले भी कहा था कि इनके अंदर से जासूसी होती है। हालांकि ये मोबाइल वगैरह दीगर डिवाइस इस्तेमाल नहीं करते थे, तो अपनी बेटी के घर गए थे कि वहाँ पर इनको जो है निशाना बनाया गया और बेटे समेत मुर्तज़ा लारीजानी इनके बेटे थे वो भी इसमें शहीद हुए हैं। और उसके बाद फिर जो ईरान के सदर थे उन्होंने फौरी तौर पर यह अहकामात जारी किए कि इसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाए। उसके बाद फिर ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइलों की और बमों की, रॉकेट्स की वो बारिश की है तल अबीब के ऊपर, इसराइल के दीगर शहरों के ऊपर कि वो खुद जो है वो हैरान थे कि ये क्या हो गया। और उनका दिफाई निज़ाम इनको रोकने में बुरे तरीके से नाकाम रहा। तबाही व बर्बादी के मनाजर हैं जो कि इसराइल में ख़ास तौर पर तल अबीब में नज़र आ रहे हैं। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि इसराइल के एक अहम सिक्योरिटी ओहदेदार जो हैं वो इसमें निशाना बने हैं। और उसके साथ साथ 200 हलाकतें जो है वो इसराइलियों की हुई हैं और सैकड़ों जो हैं वो ज़ख्मी हैं और इनकी मुतअद्दिद दिफाई और फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया गया है। ये जो है वो उनकी जानिब से और सिलसिला जारी है। उसके बाद फिर जो बगदाद में अमरीकी सफारतखाना है और अरबील में अमरीकी अफवाज पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। कुवैत में एयरबेस, अमारात में फजीरा को निशाना बनाया गया था। उसमें जो यहाँ पे इस एरिया में, इस इलाके में, जो मशरक़ वस्ता के इलाके में जो अमरीकी अड्डे हैं वो इस वक्त ईरानी पासदारान इनकलाब के निशानों पर हैं। ट्रंप जितना मर्जी दावा कर लें और उनकी जो शिकस्त है इस जंग में वो हो चुकी है, वो इसको 3-4 दिन का खेल कह रहे थे। लेकिन अब खुद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इसराइल की भी और अमेरिकन भी ये कह रही हैं कि ईरानी पासदारान इनकलाब इस जंग की वजह से मजीद मजबूत हुए हैं और उनका होल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ईरानी अवाम जो हैं वो अपनी फ़ौज के साथ, ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। और बहुत से इनके जो स्टार लिंक के जो सैटेलाइट थे जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे वो भी उन्होंने अपने कब्जे में जो है वो ले लिए हैं। तो ये एक जंग जो है वो अब अपने वो तेज़ी की तरफ ये गई है। और अब ईरान की जानिब से जो जवाबी हमले किए गए हैं कि वो अब उन्होंने ईरानी जो सुप्रीम लीडर है मुर्तज़ा जो मुश्तबा खामनई, उन्होंने तो ये कहा कि अमेरिका के घुटने टेकने तक ये जंग जो है वो उसको जारी रखा जाए। और उन्होंने
دو ممالک کی جو ثالثی کی پیشکش تھی انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ مسترد جو ہے وہ کر دیا ہے، اور آبنائے ہرمز وہ اب تک صرف جو ان ممالک کے لیے کھلی ہے جو ایران کے دوست ممالک ہیں، باقی سب کے لیے جو ہے وہ بند ہے۔ تو یہ ابھی معاملہ جو ہے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ ابنائے ہرمز کا، کیونکہ اب اسرائیل اور امریکہ مکمل طور پر تنہا رہ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یورپ ہے، نیٹو ہے، دیگر ممالک ہیں، وہ سب پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ جنگ آپ کی ہے، آپ نے شروع کی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس جنگ کو جو ہے وہ اس کا حصہ کسی طور پر جو ہے وہ نہیں بنیں گے۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ اب کس طرح جا کے رکتا ہے، تو وہ کیونکہ اب چھوٹے سے چھوٹے جو ممالک ہیں وہ بھی اب کہنے لگے ہیں، ٹرمپ کو جواب دینے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ کافی سیکھ پا ہے، اور اس کے اپنے اندر بھی اپنی صفوں میں جو دراڑیں جو ہیں وہ پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے سہیل افریدی، انہوں نے اچانک اپنی جو اسپیشل برانچ کی جو پوری کی پوری ٹیم جو کہ سی ایم ہاؤس پشاور میں تعینات تھی اس سب کو تبدیل کر دیا ہے۔ کوئی 50-60 بندے انہوں نے تبدیل کر دیے ہیں اور نئی تعیناتیاں کی ہیں، اور انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو سی ایم ہاؤس کے اندر جو میٹنگ ہوتی تھی، جو انٹرنل میٹنگز ہوتی تھیں جو آن کیمرہ نہیں ہوتی تھی، آف کیمرہ ہوتی تھیں، ان میٹنگز کی باتیں باہر جاتی تھیں اور پارٹی کے اندر اور بہت سے اداروں کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہو رہے تھے۔ یعنی کہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو اسپیشل برانچ کی سیکیورٹی ٹیم تھی ان کی جاسوسی کر رہی تھی، تو انہوں نے پوری کی پوری جو ہے وہ ٹیم ہی تبدیل کر دی اور نئے لوگوں کو وہاں پہ لگایا گیا ہے کہ جو بقول ان کے قابل اعتماد ہیں۔ تو اب بندہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون سی ایسی حساس انفارمیشن ہے جو کہ وہ ان کے جن کو نکالا گیا ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ وہ حساس انفارمیشن شیئر کر رہے تھے، وہ پتہ نہیں کون سی حساس انفارمیشن ہے۔ لیکن بہرحال ابھی یہ جو ایک لسٹ آئی ہے اس کے مطابق تو جناب یہ جو لوگ تھے، یہ جو وہاں پہ پہلے تعینات تھے، وہ ان کی جو اندر کی سرگرمیاں تھی، پارٹی کے اندرونی معاملات تھے، جو ڈسکشن ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا تھا، وہ باہر جا کر بتا دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو تھا وہ سہیل افریدی کو بہت سے معاملات میں جو تھا وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بڑے رہنماؤں کے بارے میں کوئی بات کرنا یا کسی ادارے کے بارے میں بات کرنا تو ظاہر یہ پھر وہ چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کر بات ہو جاتی تھی، اور ان سے اگلا بندہ پوچھتا تھا کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، میرے تک پہنچ گئی ہے، تو انہوں نے پھر دیکھا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جب جو تحقیقات کرائی گئی پتہ چلا کہ ادھر جو ٹیم کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ اس طرح کی جاسوسی وغیرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے آپریشن کلین اپ کرتے ہوئے ان کچھ لوگوں کو نہیں ہٹایا بلکہ ساری کی ساری ٹیم کو ہٹا دیا، اور اب ان کے بقول وہ اپنے قابل اعتماد بندے لے کر آئے ہیں، اور اس میں کوئی ریزرو کے جو لوگ تھے وہ لے کر آئے ہیں، ایف سی کے کچھ لوگ ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس میں وہ کس حد تک جو ہے وہ یہ جو سلسلہ ہے وہ اس کو روکنے میں کامیاب ہوتے نہیں، اندر کے بندے ہوتے ہیں جو باہر کی خبریں دے دیتے ہیں، تو اس طرح سمجھا کریں۔ بہرحال جی، اور دوسرا انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے، اور ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اور یہ جو جنید اکبر، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ عمران خان رہائی مومنٹ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بڑا دیر ہو گئی ہے، اور اب ورکرز میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بے چینی اور پریشانی بڑھ گئی ہے، تو لہٰذا عید کے بعد جو ہے ہم اس کو باضابطہ طور پر شروع کر دیں گے، اور خیبر پختونخوا سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو صرف اور صرف یہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کرایا جائے۔ کیسے کرایا جائے؟ رہائی مومنٹ کے ذریعے کرایا جائے، دباؤ بڑھایا جائے، تو وہ تو اب پتہ چلے گا کہ لوگ اس میں شامل ہوتے کہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا اعلان بھی سہیل افریدی نے کیا تھا، تو اب اس کو یہ انہوں نے کہا جی ہم آگے لے کر جائیں گے، کیونکہ حکومت جو ہے عمران خان کو چھوڑ نہیں رہی، کیسز نہیں لگ رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ پرانی باتیں جو ساری ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی اب ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے وہ جانے والے ہیں۔ تو بہرحال حکومت کو بھی اس کی جو ہے وہ بنک پڑ گئی ہے، تو حکومت نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ یہ رہائی مومنٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ویسے تو آپ نے کہا ہے کہ یہ رہائی مومنٹ جو ہے وہ جناب بڑی پرامن ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو پرامن نہیں رکھیں گے تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب پھر اس رہائی مومنٹ کا جو انجام ہوگا وہ پھر آپ کو پتہ جو ہے وہ چل جائے گا، تو اگر آپ یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ گورنمنٹ نے بھی طے کیا ہوا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ رہائی مومنٹ بھی کریں اور وہ جو 26 نومبر یا 9 مئی کی طرف حملے کریں اداروں کے اوپر یا سرکاری ملاک کے اوپر، یا لوگوں کو یرغمال مال بنائیں یا لوگوں کے اوپر تشدد کرے، تو اس کی جو ہے وہ آپ کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔
تو یہ آپ سلسلہ چل رہا ہے. جاتے جاتے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، کیونکہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پر نظر رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر، ان کی سرگرمیوں کے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، ان کے دوست کون سے ہیں. تو اس کے لیے بہت ہو کہ آج کل بڑے حساس معاملے ہیں. ابھی ایک بچی ہے، لائبہ اس کا نام ہے، تو سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے. یہ ایک لائبہ بچی ہے جس کو خودکش بنانے کے لیے بلوچستان میں اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ وہ خودکش بمبار بنے، اور خضدار سے اس کو گرفتار کیا گیا. اور یہ BLA کے مقامی کمانڈر تھے کہ ڈاکٹر صبیحہ کوئی وہاں کی ہے کہ اس کے پاس خودکش بمبار کے طور پر تیاری کے لیے اس کو لے جایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صبیحہ. اب وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، سرکاری ملازم بھی پکڑے گئے ہیں بلوچستان کے اندر سے، جو کہ BYC یا BLA وغیرہ کے لیے کام کر رہے ہیں. وہاں پر کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. تو اس بچی کا تعلق خضدار سے ہے، وہیں سے یہ جو ہے وہ گرفتار ہوئی، اور اس نے یہ بتایا ہے لائبہ نے کہ خودکش بننے کے لیے وہ اس کی تربیت کی گئی، ذہن سازی کی گئی، اور تمام خواتین سے کہیں گی کہ وہ جناب اس طرف نہ آئیں. اور کمانڈر ابراہیم کا بھی انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ خودکش حملہ آور اس کی باتوں میں آ کر خودکش حملہ آور بننے پر رضامند ہو گئی تھی. اور اس ٹارگٹ اس کو یہ دیا گیا تھا کہ مزید لڑکیوں کو بھی اس کام کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جائے. تو اور اس نے کہا کہ مجھے خودکش حملے کے لیے جانا تھا، لیکن خضدار سے مجھے گرفتار کر لیا گیا. BYC یا BLA کے مقامی کمانڈر، اب یہ جو BLA اور BYC ہے ایک ہی چیز ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر ہے باقاعدہ، صبیحہ، ڈاکٹر صبیحہ، اور وہ خودکش بمبار تیار کرتی ہے لائبہ اس بچی کے مطابق. تو بہرحال میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بلوچ ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان کے لوگ باشعور لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس طرح کی چیزوں میں نہ آئیں. یہ جو آزادی کی تحریکیں اور یہ جو آپ لوگوں کو بحال، یہ سارے پیسے لیتے ہیں باہر سے. یقین مانے BLA BLF یہ جتنے بھی یہ BYC سب یہ باہر سے پیسے لیتے ہیں پاکستان کے خلاف، صوبہ توڑنے کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے. ان کے بہکاوے میں نہ آئے. نوجوان نسل جو ہے وہ اپنا مستقبل سنوارے، اس طرح کی چیزوں کی طرف مت جائے. آپ اپنی جان دے کر کیا کریں گے؟ آپ اپنے خاندان کو بھی روتا چھوڑ جائیں گے، پیچھے سیکورٹی ادارے ان کی تحقیقات کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، کیا جائے گا؟ آپ بھی اپنی جو حرام موت مارے جائیں گے، اس کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کی لاش کے ٹکڑے تک جو ہے وہ نہیں ملیں گے، اللہ معاف کرے. تو اس طرح کی چیزوں میں مت پڑے. اپنے آپ کو جو ہے وہ جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو اپنی اچھائی کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں. پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے سنوارنا ہے، آپ لوگوں نے سنوارنا. آپ اس کے معمار ہیں تو اس کی بہتری کے لیے کام کریں. پاکستان زندہ باد.